नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेमेस्टर 6 की तफसीर है जिसमें हम सूरह नूर भी पढ़ेंगे और उसके अलावा जो सिलेबस में सूरतें हैं वो सारी पढ़ेंगे। तो सूरह नूर जो है वो पहले शुरू करते हैं, इसका थोड़ा सा तारुफ करते हैं। शुरू करते हैं कि ये ग़ज़वा बनी मुस्तलिक जो है उसके बाद जो है वो नाजिल हुई है, और इसमें ग़ज़वा के बाद वो वाक़या इफ़्क जो रूनुमा हुआ था उसके बाद उसके बारे में अहकामात दिए गए और बिरात की गई हज़रत आयशा अलैहिस्सलाम की, और इसी तरह से मुआशरती ज़िंदगी के बारे में आदाब सिखाए गए मुसलमानों को, और उनकी अखलाकी बुलंदी की गवाही दी गई, और फ़िक्री तत्हीर करके जो गंदे जहन थे उनको सज़ाएं जो हैं वो सुनाई गई हैं कि जो मुआशरे के अंदर जो है बेहयाई को फैलाने की कोशिश करते हैं और इल्ज़ाम तराशी किसी पर करते हैं, उनके लिए हदूदों का यूज जो है वो मुकर्रर कर दी गई, और मुसलमानों को अदाब मुआशरत और उसने मुआशरत के ऐसे सुनहरे असूल सिखाए हैं कि जिनकी बुनियाद पर एक अच्छा मुआशरा जो है वो तश्कील पाता है। तो लिहाजा इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से, एक तो वाक़या इफ़्क बहुत मशहूर है, फिर उसके बाद हदूद जो हैं वो बताई गई हैं कि वो कौन सी हदूद हैं जिन पर सज़ा होगी और क्या उसकी सज़ा है, और इसी तरह से मुआशरती आदाब हैं मुसलमानों को जो सिखाए गए। तो हम शुरू करते हैं सूरह जो है नूर। तो इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए आने वाले बच्चे हैं इस पे। तो शुरू करते हैं। सूरतुम अंज़लनाहा व फ़रदनाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। सूरतुम एक सूरत है, अंज़लनाहा जो हमने नाजिल की, व फ़रदनाहा और हमने इसको लाजिम कर दिया, फ़र्ज कर दिया, व अंज़लना फ़ीहा और हमने नाजिल की इसमें, आयातिन बय्यिनातिन वाज़े निशानियाँ, लअल्लकुम तज़क्करून ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अल ज़ानियतु वल ज़ानी ज़ानी मर्द और अल ज़ानियतु ज़ानिया औरत, वल ज़ानी और ज़ानी मर्द, फजलिदु पास कोड़े मारो, कुल्लु वाहिदिन हर एक को, मिनहुमा उन दोनों में से, मियाता जल्दतिन 100 कोड़े, वला ताखुज़कुम और ना तुम पकड़ो, बिहिमा इन दोनों के बारे में, राफतन नरमी, रहम या तरस, फी दीनिल्लाह अल्लाह के दीन के मामले में, इन कुंतुम तुमिनून अगर तुम ईमान रखते हो, बिल्लाह अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर और यौम आखरत पर, वली यशहद अज़ाबहा और चाहिए कि उसकी सज़ा के वक्त, उन दोनों की सज़ा के, अज़ाबहुमा उन दोनों की अज़ाब के वक्त यानी सज़ा के वक्त, ताइफ़तन मिनल मोमिनीन मोमिनीन का एक ग्रोह जो है या एक जमात मौजूद हो। अल ज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन और ज़ानी मर्द नहीं निकाह कर सकता मगर ज़ानिया औरत से, और मुशरिकतन या मुशरिक औरत से, वल ज़ानियतु और ज़ानी औरत, बदकार औरत, ला यनकिहुहा नहीं निकाह उसका हो सकता, इल्ला मगर ज़ानिन बदकार मर्द से, और मुशरिकन या मुशरिक से, शिरक करने वाले से, वहुर्रिमा ज़ालिका अलल मोमिनीन और ये हराम किया गया है मोमिनीन पर। तो इसमें देखें कैसा जलाली अंदाज है सूरत का कि अल्लाह ताला ने अपनी हैबत और जलाल का जो है वो इजहार किया है और तारुफ अपना करवाया है कि इसे हमने नाजिल किया है।
ہم سے مراد یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو عظمت و جلال والا ہے، اس نے اپنے عظمت و جلال کا ذکر کیا ہے، اظہار کیا ہے کہ گویا ان کے احکامات پر عمل کرانے کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ سورت جو ہے وہ کسی انسان کے بنائے ہوئے قوانین جو ہے اس میں بیان نہیں کیے گئے، بلکہ جو کارخانہ قدرت چلانے والا ہے رب ہے، جو کہ پوری کائنات کو چلانے والا ہے، یہ قوانین جو ہیں اس کے بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا جو ہے یہ فرض ہیں لوگوں پر کہ اس پر عمل پیرا لازمی طور پر ہوں۔ اس میں کسی کی سفارش یا نصیحت جو ہے وہ نہیں مانی جائے گی، بلکہ اللہ کے حکم کی ہر صورت میں پیروی کی جائے گی۔ تو اس میں سب سے پہلی حد جو ہے وہ زنا پر لگائی گئی ہے۔ زنا حد کیا، ہم پہلے وضاحت کرتے ہیں کہ حد ہوتی کیا ہے۔ حد ہوتی ہے کہ کسی سزا کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ مجرم نے ایک خاص قسم کا جرم کیا ہو اور اس کی مخصوص ایک حد ہو۔ جیسے چوری ہے تو اس کی حد بتائی گئی، کتنا مال ہو، اور وہ کسی کی حفاظت میں ہو، اسے خفیہ طور پر اٹھایا گیا ہو تو اس کی کیا حد ہے، اور اگر راستے میں پڑا ہوا مل جائے تو اس کا کیا مطلب سزا ہو سکتی ہے۔ تو جو حد ہے وہ اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو اس کی تعزیر ہے تو یہ جج جو ہے اپنی مرضی سے اس میں کمی زیادتی جو ہے وہ کر سکتا ہے، تو تعزیر جو ہے اس سے حد سے نیچے آتی ہے۔ تو اس میں جو ہے جرم کو دیکھا جائے گا کہ وہ جرم مطلب کس حد تک ہے۔ چھوٹا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ کم کر دی جائے گی، اور اگر بڑا جرم ہوا تو اس کو جو ہے وہ اس پہ حد مقرر کی جائے گی۔ تو اس میں سب سے پہلے حد زنا جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنا تعارف کروا دیا ہے کہ جو یہ سزائیں مطلب یہ سورت جو نازل کرنے والی ذات ہے وہ ذات ہے جو کہ کائنات کو چلانے والی ہے، اور یہ اس کا حکم ہے، اور یہ سب پر فرض ہے کہ اس پر عمل پیرا ہوں۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ زانیہ عورت اور زانی مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور ان دونوں کے بارے میں کسی قسم کا ترس نہ کھایا جائے۔ جیسے کہ غیر مسلم کہتے ہیں نا اسلام ایک جو ہے بڑا ظالمانہ مذہب ہے، تو وہ مجرم جو ہے ان کی تو تائید کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں ترس کھاتے ہیں، اور جو مظلوم ہے اس کی کوئی مدد نہیں کرتے، تو انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کے اوپر جو ہے وہ کتنی زیادہ ظلم ہوا ہے، تو وہ ہمیشہ ظالم کا ساتھ دیتے ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے پوری کائنات کا رب ہے، پورے انسانوں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے جو دین ہمیں دیا ہے وہ سلامتی کا دین ہے، امن کا دین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں امن کے ساتھ زندگی گزاریں اور سلامتی کے ساتھ معاشرے کے اندر رہیں، جہاں ہر ایک کے حقوق جو ہیں محفوظ ہوں۔ تو اس لیے ایسے جرائم جس سے دوسروں کی عزت اور جان اور مال کا نقصان ہوتا ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدود جو ہیں وہ مقرر کر دی گئی ہیں۔ چونکہ یہ زنا کاری جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، اسے حسب نسب جو ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے ذمہ داریوں کا بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا۔ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے اس کا کوئی ذمہ دار نہیں بنتا، اس کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی حد مقرر کر دی ہے کہ جو بھی زنا کاری کرے، مرد ہو یا عورت، اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ نہ صرف یہ کوڑے جو ہیں ان کو علیحدگی میں خفیہ طور پر مارے جائیں، بلکہ مومنین کا ایک گروہ جو ہے وہ سامنے ہونا چاہیے تاکہ وہ عبرت کا نشان بن جائیں سب لوگوں کے لیے۔ تو کہا گیا کہ ایسے گندے مرد اور ایسی گندی عورتیں، ان کا نکاح ایسے ہی گندے لوگوں سے ہوگا، گندی عورت کا گندی مرد سے، اور اسی طرح سے زانیہ عورت کا زانیہ مرد سے، زانی مرد کا زانی عورت سے، یا مشرک مرد سے یا مشرک عورت سے۔
تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے یہ حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ ایمان کے خلاف ہے کہ انسان جو ہے اس طرح کا گناہ کرے۔ اور اس کے بعد آگے بتایا گیا ہے کہ حد جو ہے وہ قذف بتائی گئی ہے۔ والذین یرمون المحصنات، والذین اور وہ لوگ یرمون جو تہمت لگاتے ہیں محصنات پاک دامن عورتوں پر، ثم پھر لم یاتو پھر نہیں وہ لاتے، اور بے اربعات چار شہداء گواہ، فجلدوہم پس ان کو مارو، سمانینا جلدتن 80 کوڑے، ولا تقبلوا اور نہ تم قبول کرو، لہم ان کی شہادتن گواہی، ابداً کبھی بھی، واولئک ھم الفاسقون اور یہی لوگ نافرمان ہیں، الی الذین سوائے ان لوگوں کے، تابو جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک اس کے بعد، واصلحوا اور اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کے بعد حد جو ہے وہ قذف بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی پاک دامن عورتوں پر جو ہے زنا کاری کی تہمت لگاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ 4 گواہ جو ہے وہ پیش کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ اس کو حد قذف کہا گیا ہے کہ جو دوسروں پر تہمت لگانا، اس کی حد جو ہے وہ 80 کوڑے ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ پھر اس کی دوسری سزا یہ ہے کہ پوری زندگی اس کی کبھی کوئی گواہی جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ نافرمان ہیں، فاسق ہیں، قانون کو توڑنے والے ہیں۔ مگر کہا گیا ہے کہ جو لوگ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔